अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल डूइंग? आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि मेरी जो सीरीज़ जारी है सेल्फ़ रीजनिंग के ऊपर, ये आप लोग पसंद कर रहे होंगे और कुछ ना कुछ सीखने का भी आपको मौका मिल रहा होगा। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस तीनों वीडियो में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस वीडियो के अंदर 3 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया 21st सेंचुरी के अंदर इज़ इट गुड और इज़ इट बैड, मतलब कि उससे हम कुछ फ़ायदा ले सकते हैं या उससे हमें सिर्फ नुकसान हो सकते हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली अभी जो टाइम चल रहा है कोविड-19। वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने अंदर जब कोई प्रॉब्लम आपके पास फेस होती है तो आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करते हैं या पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। तो किसी ताख़ीर के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है कि आपने वीडियो को देखने से पहले वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज़ आपके हर लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आओ आए बात करते हैं कि सोशल मीडिया हम लोगों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है या कितनी ख़राब है। सोशल मीडिया बेसिकली एक टूल, एक प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया गया है जिस पे बेसिकली लोग आपस में कनेक्ट कर सकें, एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें, दुनिया के किसी भी कोने में हो। अब हमेशा हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हमें देखना चाहिए कि हर चीज़ में हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, हमें क्या नुकसान मिल रहा है। सोशल मीडिया को अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो उसको एक इंजॉयमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, या उसमें आप एक नेगेटिविटी के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं और कड़वाहट लोगों के साथ सेल्फी भी आपस में इंगेज हो सकते हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे पहलू हैं। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि अगर आप उसको ख़ास तौर पर इस नीयत से इस्तेमाल करें कि सोशल मीडिया पे आप कोई चीज़ सीखें, कोई कोटेशन आपको पसंद आए, उस कोटेशन को सेव करें, उस कोटेशन के ऊपर आप डिस्कस करें अपने सर्कल के अंदर, अपने हल्के के अंदर, और उसमें से जो सीखने वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। जो लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं अपने बयानात या अपने मोटिवेशन स्पीचेस जो देते हैं उनको फॉलो करें। फिर जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, आप मतलब कि जो असली फ्रेंडशिप्स हैं, अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप उसको यूज़ करते हैं, आप उसको एक पॉजिटिव तौर पर इस्तेमाल करें तो आपको क्या होगा फ़ायदा? आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। सोशल मीडिया से आप कुछ ना कुछ लाजमी सीख सकते हैं। तो आप जब एक्सपर्ट्स के साथ इंगेज होंगे तो उनके साथ इंगेज होने से आपके अंदर डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने का एक एलिमेंट पैदा होगा। आप बजाय किसी मतलब के जो कहना चाहिए इररेलेवेंट मटेरियल को फॉलो करने के जिसका सिर्फ 10 सेकेंड्स का एक एंजॉयमेंट होता है, उस 10 सेकेंड्स की जगह कोई कोटेशन पढ़ लें या किसी फॉलोअर या किसी इन्फ्लुएंसर को आप चेक कर लें। इवन दो अगर आप प्रोफेशनली लिंक्डइन को भी यूज़ करते हैं तो वो भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप अपने एक प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, अपना एक प्रोफेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके साथ अपने आप को एफिलिएट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से टाइम गुजरता जा रहा है, फिज़िकली जितना भी वर्कफोर्स है वो रिड्यूस होता जाएगा और ट्रांसफॉर्म होगा डिजिटल वर्कफोर्स में। आप देखते हैं बैंक को देखें, बैंक ब्रांचलेस बैंक हो रही है, करेंसी को अब देखें, नेक्स्ट आने वाला जो दौर है, ये क्रेडिट कार्ड, ये डेबिट कार्ड, ये ऑनलाइन पेमेंट, तो ये सब क्या है? ये जो कैशलेस ट्रांजैक्शन का आप लोगों ने सुना होगा, ये भी तरीके से सोशल मीडिया में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसमें एक इनहेरिट हो रहा है। तो बहुत तेज़ी से वक्त बदल रहा है और हमें वक्त के साथ चलने के लिए ज़रूरी है कि हम उसमें अपने आप को इंगेज रखें। जो ट्रेंड्स हैं, जो आने वाले जो ट्रेंड्स हैं, उसमें अपने आप को कुछ ना कुछ उसमें इंटीग्रेट करें, सीखें। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो फिर सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करते हैं
سیکنڈ پارٹ کا تعلق اسی فرسٹ پارٹ سے ہے. کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت کو یا تو مذاق مستی اور انٹرٹینمنٹ میں استعمال کر سکتا ہے, یا تو وہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ اسکلز ڈیولپ کر سکتا ہے, یا اس سے ریلیٹڈ کوئی کورس ہو, کوئی مطلب کہ ڈپلومہ ہو, کچھ بھی ہو جس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں تو اس سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں. کوئی بھی اسکل اگر آپ اپنے اندر انویسٹ کرتے ہیں, اس اسکل سے آپ کو نہیں پتہ کہ وہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کتنا مستفید ہو سکتا ہے. اس پہ مزید اور ہم ڈسکشن کرتے ہیں. جیسے ہم اسکول میں پڑھتے ہیں, آرٹس پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, بایولوجی پڑھتے ہیں, تو میٹریکولیشن میں, کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں میٹریکولیشن سے ہوتے ہوئے میٹرک کی, تو میٹریکولیشنس کے بعد میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ سائنس میں میرا انٹرسٹ ہے, بایولوجی میں نہیں ہے. تو پھر ہم نے کس طرف فوکس کیا, ہم نے فوکس کیا پری انجینئرنگ کی طرف, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو سائنس والے حضرات ہوتے ہیں ایس ایس سی کے اندر, تو وہ انٹرمیڈیٹ میں پری انجینئرنگ کو لیتے ہیں. پھر جو بایولوجی لیتے ہیں, بایولوجی سے پھر وہ میڈیکل سائڈ پہ جاتے ہیں. تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ, میں پیرنٹس کو یہاں پہ التجا کروں گا, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کریں. یہ بہت ضروری ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ, یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ان کو صرف ایک ایجوکیشن سسٹم کے اندر, آپ نے ایک مشین کے اندر آپ نے ان کو فکس کر دیا تو آپ کی ذمہ داری ختم. نہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ بہت آپ کی جو والدہ ہیں وہ بھی اور آپ کے والد جو دونوں ہیں وہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں, ڈسکس کریں, اس کا مائنڈ سیٹ پڑھیں, اس کو چیک کریں کہ وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے, وہ کس چیز میں انجوائے کرنا چاہتا ہے. ادھر آرٹس ہے, سائنس ہے یا بایولوجی ہے. اگر میٹرک سے لے کے چلیں, میٹرک سے لے کے چلنے کے بعد پھر وہ انٹرمیڈیٹ ادھر وہ آرٹس میں کرنا چاہے گا, کمپیوٹر انجینئرنگ میں کرنا چاہے گا یا بایولوجی میں کرنا چاہے گا. تو یہ کیریئر کاؤنسلنگ اتنی ضروری اس لیے ہے کیونکہ جو ایک انفارچونیٹلی ایک اندھا گنگا بہرا جو سسٹم ہے, جو اس طرح ہم لوگ پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, تو اس سے ہم لوگ آزاد ہو جائیں گے. ہم لوگ خود اپنی سوچ آپ چلنا شروع ہو جائیں گے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ہم لوگوں کیا کیا ہوتا ہے کہ یار سب انجینئرنگ کر رہے ہیں, تم بھی انجینئر بن جاؤ. سب ڈاکٹر بن رہے ہیں, میرے فیملی میں سارے ڈاکٹر ہیں, تم بھی ڈاکٹر بن جاؤ. آپ خود کیا بننا چاہتے ہو, آپ کا کیا پیشن ہے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. آپ کا اسکل کیا ہے. اب اگر سچن ٹنڈولکر بیٹس مین ہے, اس کے والدین اس کو زبردستی ایک سائنٹسٹ بنانا چاہتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ سائنٹسٹ کیسے بنتا. یا بابر اعظم ایک اچھا کرکٹر ہے, وہ اگر ایک بالر بننا چاہتا یا وہ ادھر ایک لا پریکٹیشنر بننا چاہتا, تو وہ کیسا لا میکر بنتا. اس طرح آپ بہت ساری مثال خود بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اسکل آپ کے اندر کیا اسکل ہے. کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ٹیکنیکل چیزوں میں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو پیرنٹس سے آبویسلی میں اگین یہ التجا کروں گا کہ اپنے بچے پہ پورا دھیان رکھیں, اس کا شوق چیک کریں. اگر وہ دیواروں پہ کلرنگ کرتا ہے, اس کا شوق ہے, آرٹس کا خطاطی کا کام ہے, اس کا کیلیگرافی کا کام ہے, یا وہ ڈرائنگ اچھی بناتا ہے, پھول کی, پودوں کی, درختوں کی, جانوروں کی یا انسانوں کی اچھی سی خوبصورت سی وہ ایک پینٹنگ ڈرافٹ کرتا ہے, تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا پیشن کہاں ہے, اس کو کہاں پہ فٹ کرنا ہے. پھر اگر کوئی بچہ ہے وہ اپنے کھلونے کو استعمال کرنے سے زیادہ اس کو ڈائجسٹ کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ڈائگنوز کرتا ہے, اس کو کھولتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, اس کا پارٹ یہ کیا پارٹ ہے, وہ کیا پارٹ ہے, تو وہ ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ ہے, کیونکہ وہ انٹریگ ہے وہ اس مشینری کو کھولنے کے اندر, اس کے اندر چیک کرنے کے اندر کہ اس کا سسٹم کیسے کام کر رہا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, آپ خود بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اسکلز, پھر دوسرے اسکلز ہیں, کسی کو اسکلز ہے ڈبیٹ کا, کسی کو اسکلز ہے پبلک اسپیکنگ کا, تو بے تحاشا ایسے کورسز ہیں. لیکن یہ چیز کو ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ اسکلز کیسے ہیں. فائنینس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا اسکل ہے, تو جیسے میں اگر اپنی بات کروں, میرا اپنا مائنڈ سیٹ تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں سمجھتا تھا کہ صرف فائنینس کو اگر میں کروں گا تو بینک میں ہی جاب ملے گی, اور میرا اپنا خود کا یہ تھاٹ ہے کہ میں بینک میں جاب کرنا نہیں پسند کرتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے جاب کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آرمی کے اندر کتنے سیگمنٹس ہوتے ہیں. میڈیکل ڈویژن ہوتا ہے, ٹیکنیکل ڈویژن ہوتا ہے, فائنینس ڈویژن ہوتا ہے. تو اگر مجھے اس طرح کسی نے کیریئر کاؤنسلنگ کی ہوتی, انفارچونیٹلی جیسے آپ جانتے ہیں کہ کیریئر کا ہمارے اسکول سسٹم کے اندر, ایجوکیشن سسٹم کے اندر
ایک فریم ورک نہیں بنا ہوا انفارچونیٹلی. تو بس کیا کیا جا سکتا ہے, صرف ہم اپنے اینڈ سے اس چیز کو ایک جانچ پڑتال کر کے اس راستے پہ چل سکتے ہیں. تو اگر مجھے پتا ہوتا کہ آرمی ڈویژنس میں اس طرح ڈویژن ہوتے ہیں تو ایون میں میٹرک کے اندر میں بایولوجی لے لیتا, یا میں جب میرے پاس بیچلر جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں فائنینس پہ فوکس کرتا, ماسٹرس کے اندر فائنینس پہ فوکس کرتا, کیونکہ آرمی کے اندر اوبویسلی ایک ایج کرائٹیریا ہوتا ہے. اس ایج کرائٹیریا کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ایجوکیشن بھی اسی طرح ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں اس سیکنڈ پارٹ کو اس کوٹ سے ختم کروں گا کہ ڈیورنگ دی ٹائم آف اوٹومن امپائر, خلافت عثمانیہ کے وقت کے اندر ان کا ایجوکیشن سسٹم آپ صرف چیک کریں. جب کسی بچے کو والدین اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر انرول کرتے تھے, ایک کوڈ لکھا ہوتا تھا. کیا کوڈ لکھا ہوتا تھا؟ یہاں پہ کسی مچھلی کو اڑنا نہیں سکھایا جائے گا اور کسی پرندے کو تیرنا نہیں سکھایا جائے گا. کتنی گہری بات ہے, آپ چیک کریں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیریکولم ڈیولپ کیا گیا, ڈیزائن کیا گیا ہر بچے کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے کہ اگر کوئی بچہ لیٹ سے کہ اس کا ٹیلنٹ ہے خطاطی میں تو اس کا الگ ڈویژن, اس کو خطاطی والے ڈویژن میں ڈال دیا. اگر ایک بچہ ہے جس کا ماہر ہے وہ میڈیکل میں آتا ہے تو اس کو میڈیکل لائن میں ڈال دیا. ایک سسٹم میں نہیں ڈالا گیا جس میں بس سب کو فٹ کر کے چلا رہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو درست کرنا, یا ایٹ لیسٹ پیرنٹس انفرادی طور پر اپنے بچے کو تو دیکھ سکتے ہیں. تو پھر اب تھرڈ پارٹ پہ آتے ہیں. تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ فوکس کریں گے کہ جب آپ کے پاس ایک وقت آتا ہے جس میں آپ خود سے ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت پرابلمس ہیں, میرے ساتھ مشکل ہے یار, بہت پرابلم ہے, جیسے عربی میں کہتے ہیں کہ فی مشکل بہت مشکل ہے, یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں معافی مشکل مطلب کوئی مشکل نہیں ہے. ان دو ایلیمنٹ میں آپ نے دونوں کو فوکس کرنا ہے. اگر پہلے فوکس کریں گے آپ کے فی مشکل, تو اب بات کرتے ہیں سائیکالوجی. سائیکیٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ سائیکیٹرسٹ آپ جانتے ہیں کہ جب جو ماہر ذہنیات ہوتے ہیں, ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں, جو چیک کرتے ہیں آپ کو, آپ کے ساتھ ایک سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے وہ مائنڈ سیٹ کو انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ سے ایک طویل ایک ڈسکشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جب کسی سے ایک طویل بات کرو, ایک ڈائلاگ ایکسچینج کرو, ان سے مطلب کہ کنورسیشن کرو, تو آپ کی جو اصل انٹینشنز ہوتی ہیں, یور ٹرو انٹینشنز ول کم آؤٹ فرام یور مائنڈ. تو اسی چیز کو ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ گریب کرتے ہیں اور گریب کر کے پھر وہ انالائز کرتے ہیں, اور پھر آبویسلی وہ چیز وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے, آپ اس پہ فوکس کریں. تو سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ اگر آپ پرابلمس پہ فوکس کرتے ہیں تو پرابلمس ہی آپ کے سامنے آئیں گی. پرابلمز آپ فوکس کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ آگے پرابلمز ہی آتی ہیں. آپ سوچتے ہیں یار آگے کچھ نہیں ہو سکتا, معاملات خراب ہو گئے, میرا بزنس ختم ہو گیا, میرے گریڈس بہت ختم ہو گئے, میں پیپرز میں فیل ہو رہا ہوں, میرا باس مجھے سنا رہا ہے, میرے گھر میں تعلقات اچھے نہیں ہیں, ازواجی میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں, میرے گھر میں بچوں کے ساتھ میرے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہیں. یہ آپ چیک کریں گے, صرف ایک طرف مائنڈ سیٹ جا رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے بیسکلی, یہاں پر ایک آپ کا مائنڈ سیٹ جا رہا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف. تو وہ نیگیٹیوٹی بریڈز نیگیٹیوٹی, مطلب کہ جو منفی سوچ کو فردر منفی سوچ پیداوار دیتا ہے. اب بات کرتے ہیں پاسبلٹیز کی طرف. اگر آپ پاسبلٹیز پہ فوکس کرتے ہیں تو اوبویسلی آپ کے پاس اور اپرچونیٹیز آتی ہیں. جیسے کہ میں ایک مثال دوں گا, ابھی جو اسپیشلی اپنی میں بات کرتا ہوں, ابھی جتنا ہم لوگوں کے پاس فری ٹائم ہے کووڈ-19 میں, تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری لائف کس طرف جا رہی ہے اور فیوچر میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دی فیوچر, ہم لوگ فیوچر میں کہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر پاسبلٹیز پہ سوچیں کہ میں اپنے اس وقت کو سیکنڈ پارٹ میں, جیسے میں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اسکل میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہوں, میں کوئی لینگویج سیکھ لیتا ہوں, یا میں کوئی پبلک اسپیکنگ کے کورس میں اپنے آپ کو انرول کر لیتا ہوں, میں کوئی بھی ایسی اسکل کو, کوئی نالج کو, کوئی بھی پروڈکٹیوٹی کو اپنے اندر حاصل کر سکتا ہوں جس سے میں ایک اچھا انسان بن سکوں.
تو وہ پاسبلٹیز سے آپ کو فردر اور پاسبلٹیز آگے آئیں گی. کیونکہ پرابلمس کیا ہے, پرابلمس اگر آپ کے ماضی میں پرابلمس ہوئی ہے تو وہ صرف ایک سبق تھا, وہ ایک لائف سینٹینس نہیں تھا. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ نیور بی اے پرزنر آف یور پاسٹ, اٹ واز جسٹ اے لیسن, اٹ واز ناٹ اے لائف سینٹینس. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ اگر پازیٹیو سچویشن میں اگر آپ پازیٹیو رہیں گے ایک نیگیٹو سچویشن کے اندر تو یہ آپ کی کامیابی ہے, یہ آپ کی جیت ہے. اف یو اسٹے پازیٹیو ان اے نیگیٹو سچویشن یو ون. تو ہم ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں ان 3 پوائنٹس کے ساتھ کہ پہلے پوائنٹ میں ہم نے ڈسکس کیا سوشل میڈیا کا کہ اس کو ہم کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سیکنڈ پارٹ میں ہم نے اس طرح ڈسکس کیا کہ آپ اپنے اندر کیا چیز انویسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے یا نہ پسند ہے. اور تھرڈ پارٹ میں اگر آپ پرابلمس پہ فوکس کرو گے تو پرابلمز آئے گی, اگر آپ پاسبلٹیز پہ فوکس کرو گے تو پاسبلٹیز آپ کے سامنے اور آئیں گی. تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہو, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں کیونکہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں یا کیا آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں. تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے گھر والوں کا, اپنے محلے داروں کا, سب کا بہت خیال رکھیے گا. دس از علی سائننگ آف. تھینک یو.